learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 196। व अतिम्मु और पूरा करो अल हज वल उम्रता हज और उम्रे को लिल्लाही अल्लाह ही के लिए। हज और उम्रा चाहे नफली हो, जब शुरू कर दिया जाए तो पूरा करना वाजिब हो जाता है। हज और उम्रे को तमाम आदाब और शराइत के मुताबिक अदा किया जाएगा और उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी शर्त उसमें फ़ौत ना हो और ना ही किसी भी फ़र्ज़ को नज़रअंदाज किया जाए। हज और उम्रे को सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अदा किया जाए, कोई और मकसद इसमें शामिल ना हो। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान की आयत नंबर 97 में फ़रमाया, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। लोगों पर अल्लाह ताला का ये हक है कि जो इस घर तक पहुँचने की इस्तात रखता हो वो इसका हज करे। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउ इल्लल जन्नह। हज मबरूर का बदला तो जन्नत ही है। सही मुस्लिम 3279। फ़इन फिर अगर उस सिर तुम घेर लिए जाओ तुम, फ़मस्तईसारा तो जो मुयसर आए मिनल हदी कुर्बानी से। मतलब ये कि अगर सफ़र में तुम्हें रोक लिया जाए या बीमारी की वजह से या रास्ता भूल जाने से या दुश्मन के रोक लिए जाने की वजह से या बीमारी की वजह से हज और उम्रे के लिए तुम बैतुल्ला ना पहुंच सको, फ़मस्तईसारा मिनल हदी तो कुर्बानी का जो भी जानवर तुम्हें मुयसर हो उसको ज़िबा करो। हदी का जानवर गाय, ऊँट या बकरी जो भी मिल जाए उसे वहीं पे ज़िबा कर दें, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कुर्बानियाँ की थी। वला और ना तहलिकू तुम मंडवाओ रुऊसकुम अपने सरों को, हत्ता यहाँ तक के यबलुगल हदियु पहुँच जाए कुर्बानी महिल्लहु अपनी हलाल गाह को। और अपने सरों को ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी का जानवर अपने मुकाम पर ना पहुँच जाए। यानी अगर कोई हज और उम्रे का एक साथ एहराम बांधे और उम्रा करके हलाल हो जाए फिर हज का एहराम बांधे, तो जब तक हज और उम्रे के अहकाम में से या सिर्फ हज के या उम्रे के अहकाम में से फारिग ना हो जाए सर मुंडवाना जायज़ नहीं है। सईदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं, मैंने पूछा कि लोगों ने तो अपने आप उम्रे खोल डाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे से हलाल क्यों नहीं हुए? फरमाया, मैंने सर के बाल जमा लिए हैं और कुर्बानी के गले में निशानी डाल दी है। मैं जब तक कुर्बानी ना करूं हलाल नहीं हो सकता। बुखारी और मुस्लिम। फमन तो जो कोई काना हो मिनकुम तुम में से मरीजन मरीज औ भी ही इज़न या उसे तकलीफ हो मिन रासी ही उसके सर में, फ़िदियतुन तो फिदिया देना है मिन सियामिन रोज़ों से, औ सदक़तिन या सदक़े से, औ नुसुकिन या कुर्बानी से। वक्त से पहले सर मुंडवाने पर फिदिया देना ज़रूरी है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मुअक्कल ने बयान किया कि मैं काब बिन अजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में उस मस्जिद में हाज़िर हुआ। इनकी मुराद कूफा की मस्जिद थी और इनसे रोज़े के फ़िदिये के बारे में पूछा। उन्होंने बयान किया कि मुझे एहराम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग ले गए और जुएँ मेरे सर में से चेहरे पर गिर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये ख्याल नहीं था कि तुम इस हद तक तकलीफ़ में मुब्तला हो गए हो, तुम कोई बकरी नहीं मुहैया कर सकते? मैंने अर्ज़ किया नहीं। फरमाया, फिर 3 दिन के रोज़े रख लो या 6 मस्कीनों को खाना खिला दो, हर मिस्कीन को आधा सा खाना खिलाना और अपना सर मुंडवा डालो। सैयदना काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि तो ये आयत ख़ास मेरे बारे में नाजिल हुई थी और इसका हुक्म तुम सब के लिए आम है। सही बुखारी 4517। तो इस हदीस की रूह से ऐसा फ़र्द 6 मस्कीनों को खाना खिला दे या एक बकरी ज़िबा कर दे या फिर वो 3 रोज़े रखे। फ़ाइज़ा पस जब अमिन तुम अमन में आ जाओ तुम, फ़मन तो जो कोई तमत्ता फ़ायदा उठाए बिल उम्रती उम्रे के साथ इलल हज्जी हज तक, फ़मस्तईसारा तो जो भी मैसर हो मिनल हदी कुर्बानी से। फ़इज़ा अमिन तुम फिर जब तुम अमन में हो से मुराद है कि वो वजह दूर हो जाए जिसकी वजह से तुम्हें रास्ते में रुकना पड़ा था। फ़मन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज्जी तो जो कोई उम्रे से हज तक साथ फ़ायदा उठाए। यानी हज की 3 किस्में हैं, हज तमत्ता, हज किरान एंड हज इफ़राद। तीनों में से कोई सूरत भी इख्तियार की जा सकती है। यानी जो उम्रा को हज के साथ मिला दे और फिर उम्रे से फारिग होकर अपना एहराम खोल दे, फिर 8 ज़ुल्हिज्जा को दोबारा एहराम बांध ले। फ़मस्तईसरा मिनल हदी तो कुर्बानी में से जो भी मिल जाए उसको ज़िबा करे, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। वो ऐसा जानवर कुर्बान करे जो कुर्बानी के लिए जायज़ हो। ये कुर्बानी हज की कुर्बानी है
اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ ہے کہ ایک ہی سفر میں 2 عبادات کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ فمن پھر جو کوئی لم یا جد نہ پائے فصیامو تو روزے رکھنا ہے ثلاثتی ایام 3 دنوں کے، فی الحجی حج میں، وسبعتی اور 7 اذا رجعتم جب لوٹو تم، تل کا یہ عشرۃ 10 ہے، کاملاتن پورے۔ فمن لم یجد پھر جس کے پاس قربانی یا اس کی قیمت نہ ہو، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحجی یہ روزے عمرے کے احرام کے ساتھ رکھے جائیں اور ان کا آخری وقت یوم النحر کے بعد کے 3 دن ہیں۔ افضل یہ ہے کہ 7، 8 اور 9 ذی الحجہ کو روزے رکھے جائیں۔ وسبعۃ اذا رجعتم اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ۔ اگر حج تمتع والے کے پاس قربانی نہ ہو تو وہ اس کے بدلے میں روزے رکھ سکتا ہے، 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے مکہ سے آ کر واپسی کے سفر میں اور گھر پہنچ کر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ تل کا عشرۃ کاملاتن یہ پورے پھر 10 ہیں، 3 حج کے دنوں کے اور 7 گھر جا کر رکھنے والے روزوں کو ملائیں تو یہ پورے 10 ہو جاتے ہیں۔ ذالک یہ لمن اس کے لیے جو لم یکن نہ ہو اہلہ اس کے اہل خانہ حاضری پاس رہنے والے المسجد الحرام مسجد حرام کے، یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہو۔ یہ قربانی جو ہے حج تمتع کرنے والے پر واجب ہے، اور یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہو۔ یہ صرف ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام سے دور رہتے ہوں، یعنی جو نماز قصر کریں۔ حج تمتع کرنے والے پر ایک ہی سفر میں 2 عبادات کے ثواب کے حصول کی وجہ سے قربانی واجب ہے۔ جو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے پاس رہتا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کے احکامات اور فرائض کو پورا کیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حج کے حوالے سے حکم دیا ہے کہ جس کا حکم دیا جائے وہ کر لو اور جس سے روکا جائے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ شدید العقاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو سخت سزا دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہی عذاب کا خوف جو ہے وہ تقوی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ ان تمام کاموں سے رکتا ہے جو عذاب کی وجہ بنتے ہیں۔ جیسے جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے جو ثواب کا باعث ہوں، اور جو کوئی عذاب سے نہیں ڈرتا اور ثواب کی امید بھی نہیں رکھتا وہ پھر حرام میں گھس جاتا ہے اور فرائض کو چھوڑ دینے کی جرت کرتا ہے۔ الحج حج کے اشہر مہینے ہیں، معلومات جو معلوم ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ صحیح بخاری 33، یعنی حج کے مہینے جو ہیں وہ مقرر ہیں۔ سنت یہی ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے، دوسرے مہینوں میں حج کا احرام نہیں ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو یہ لائق نہیں کہ دوسرے مہینوں میں حج کا احرام باندھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمرہ سال میں ہر وقت جائز ہے۔ فمن تو جو کوئی فرضہ فرض کر لے، فیہن ان میں الحجہ حج کو، اپنے اوپر حج فرض کرنے سے مراد حج کی نیت کرنا ہے اور حج کے لیے احرام باندھنا ہے، کیونکہ جو حج شروع کر لیتا ہے اس پر پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور ان مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھنا درست نہیں ہے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، ساری زندگی میں بس ایک بار فرض ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ مالدار آزاد عاقل مسلمان پر حج فرض ہے، عورت کے لیے محرم کے ساتھ ہونے کی شرط ہے، اور راستے کا پرامن ہونا اور حکومت کی طرف سے کسی رکاوٹ کا نہ ہونا بھی شرط ہے۔ فلا تو نہ رفسا جنسی گفتگو کرنا، ولا اور نہ فسوقا گناہ کرنا، ولا جدالا اور نہ جھگڑا کرنا، فی الحجی حج میں۔ فلا رفسا تو نہ کوئی فحش باتیں کرے، دبی زبان سے ذکر کرنا یا اشاروں میں ذکر کرنا، احرام کی حالت میں یہ سب باتیں حرام ہیں۔ ولا فسوقا اور نہ کوئی نافرمانی، ہر طرح کی نافرمانی اس میں شامل ہے، گالی گلوچ، اس میں احرام کے ممنوعات بھی شامل ہیں، احرام کی پابندیاں، مثلاً شکار کھیلنا، بال منڈوانا، ناخن کاٹنا وغیرہ۔ ولا جدال فی الحجی اور نہ کوئی جھگڑا کرے حج میں، آپس میں جھگڑنا، ایک دوسرے کو غصہ دلانا، گالیاں دینا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا،
جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ صحیح بخاری 1521۔ وما اور جو بھی تفعلوا تم کرو گے من خیرن کوئی نیکی، یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ تمہارا مالک دیکھتا ہے، تو نیکیاں جمع کر لو اور آگے بڑھتے جاؤ۔ جو بھی نیکی تم کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، وہ پورا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا اور تم زاد راہ لے لیا کرو، فَإِنَّ بے شک خیرہ بہترین الزاد التقویٰ زاد راہ تقویٰ ہے۔ وَتَزَوَّدُوا اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سفر میں ضرورت کا سامان ساتھ لینے کا حکم دیا ہے، کیونکہ زاد راہ مسافر کو پھر لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اسی طرح ضرورت سے کچھ زیادہ ساتھ لینے میں فائدہ ہے، کیونکہ اس طرح انسان پھر اپنے ساتھی مسافروں کی مدد کر سکتا ہے۔ بعض لوگ حج کے لیے زاد راہ لیے بغیر نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے زاد راہ لینے کی تلقین کی تاکہ دوسروں سے سوال کرنے سے بچ سکے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یمن کے لوگ راستے کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے۔ کہتے تو وہ یہ تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ تو یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ ایسی حالت ہے جس میں ایک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی عظمت اور اس کے خوف سے بھر جاتا ہے۔ جیسے حج کے لیے زاد راہ یعنی سامان ساتھ لینے کا حکم دیا گیا، اسی طرح آخرت کے سفر کے لیے تقویٰ کا حکم دیا گیا جو آخرت کے سفر کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ وَاتَّقُونِ اور ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب اے عقل والو۔ تو عقل والے ہی اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ یہی عقل اور تقویٰ کا آپس میں تعلق ہے، عقل باندھ کر رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان حقیقی متقی نہیں بن سکتا جب تک حرج کے خوف سے غیر حرج والے کام نہ چھوڑ دے۔ ترمذی۔ اسی طرح سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل والا اور ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابع دار بنا لیا اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کیا۔ ترمذی 2459۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناحن کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو فضلاً کوئی فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عکاظ، جحفہ اور ذوالمجاز جاہلیت کے بازار تھے، اس لیے لوگوں نے حج کے سفر میں تجارت کو گناہ سمجھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے یہاں سے تلاش معاش کرو، یعنی حج کے موسم میں تجارت کے لیے مذکورہ منڈیوں میں جاؤ۔ صحیح بخاری 4519۔ اسی طرح ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہم جانور کرائے پر دیتے ہیں، کیا ہمارا حج بھی ہو جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے؟ کیا تم عرفات میں نہیں ٹھہرتے؟ کیا تم شیطانوں کو کنکریاں نہیں مارتے؟ اور کیا تم سر نہیں منڈواتے؟ اس نے کہا، یہ سب کام تو ہم کرتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، ایک شخص نے یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اس کے جواب میں جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے، لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، تمہارا حج ہو گیا۔ سنن ابی داؤد 1733۔ تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ اگر یہ کیفیت موجود ہے تو حج کے دوران تجارت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں تجارت بھی کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، اور تجارت کا پھر موسم ہی کون سا تھا؟ فَإِذَا پھر جب افز تم پلٹو تم من عرفات عرفات سے، 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج عرفات جانے کا نام ہے۔ ابو داؤد 1703۔ عرفات حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے قریش مکہ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ جہاں سے سب لوٹ کر آتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی کہ عرفات سے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں رات گزارنا حج کے ارکان میں سے ہے۔
عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشعر حرام کے بارے میں پوچھا تو آپ چپ رہے۔ جب آپ ہماری سواریوں کے ساتھ مزدلفہ میں اتر آئے تو پوچھا مشعر حرام کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ یہ ہے مشعر حرام، سارا مزدلفہ مشعر حرام ہے۔ مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذکر کی 2 صورتیں ہیں، ایک مغرب اور عشاء کی نماز جو کہ ذکر کی ایک اہم صورت ہے، اور دوسرے فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اس کا ذکر کرو، کما جیسے کہ ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اس کی ہدایت ضروری ہے، اس کے لیے بھی خود سے کوئی بنائے گئے طریقے اختیار نہیں کیے جائیں گے۔ وَإِن كُنتُم، اور بے شک تھے تم، من قبلہ، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ گمراہوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرمائی کہ اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے، یعنی تم باپ دادا کو یاد کرتے تھے، پھر اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو اب اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ قریش کیا کرتے تھے کہ منی میں جانا اپنے باپ دادا کے جلسے کرنے کے لیے کافی سمجھتے تھے۔ حج کے اختتام کے بعد عرب سوق، عکاظ اور ذوالمجاز نامی بازاروں میں جاتے تھے اور ان میں سے ہر شخص اپنا نسب نامہ وہاں پہ بیان کرتا تھا۔ اپنے باپ دادا کے کارناموں کے اظہار کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور پروگرام نہیں تھا، اسی لیے واضح کیا گیا کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے۔ ثم پھر افیزو، تم پلٹو، من حیثو، جہاں سے افازا پلٹتے ہیں، الناسو، لوگ۔ افازا یعنی واپسی۔ قریش کو حکم دیا گیا کہ جیسے لوگ عرفات جا کر مزدلفہ واپس آتے ہیں، ایسے ہی آپ بھی عرفات کے رکن کو پورا کر کے مزدلفہ کے رکن کو پورا کرو۔ یہ عمل ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چل رہا ہے۔ قریش نے اپنے فخر اور تکبر کی وجہ سے اپنے لیے یہ ضروری کر لیا تھا کہ وہ حدود حرم سے باہر نہ جائیں، یعنی وہ عرفات ہی نہیں جاتے تھے۔ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام حمص رکھتے تھے۔ باقی عرب کے لوگ عرفات جا کر ٹھہرتے اور وہاں سے لوٹتے تھے، اسی لیے یہ حکم آیا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ سنن نسائی 3019۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بے حد بخشنے والا، الرحیم، نہایت رحم والا ہے۔ استغفار کا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ عبادتوں کے بعد مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ فرماتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، ہر غم میں راحت کی راہ ہموار کرتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ 3819۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی دعا کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اس لیے بڑے سے بڑے گناہ کے بعد بھی استغفار کرنے سے نہیں ہچکچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت غفور سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے شرک اور جرم کو معاف کر کے ان کی مغفرت فرماتا ہے، اور رحیم سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے ایمان اور توبہ کو قبول کر کے ان پر رحمت فرماتا ہے۔ فَإِذَا، پھر جب، قَضَيْتُم، تم پورے کر چکو، مناسککم، اپنے مناسک حج، فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا۔ یعنی پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرو اور عبادت کی توفیق ملنے پر اس کا شکر ادا کرو اور اسے یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے اعمال قبول ہو جائیں۔ فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جیسے کہ فرمایا وَلِذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو بہت بڑا ہے، سورہ عنکبوت آیت 45۔ اسی لیے ذکر کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو اس کے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے۔ فاذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کا ذکرکم، جیسے کہ ذکر کرنا ہے تمہارا آباءکم، اپنے آباء و اجداد کا، او یا اشد، زیادہ شدید، ذکرن، ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ۔ جاہلیت میں لوگ حج کے بعد بھی اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اس لیے فرمایا کہ جیسے اولاد اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ منی میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے باپ دادا کے کارناموں پر فخر کرتے تھے۔ شوکانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد قیام منی کے زمانے کا ذکر ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی میں ہر وقت اور ہر حال میں تکبیر کہتے رہتے تھے۔ رمی جمار کے وقت تکبیر کہنا اسی میں شامل ہے، صحیح بخاری۔ فَمِنَ النَّاسِ، پھر لوگوں میں سے کوئی ہے، من یقولو، جو کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔
پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے اور اس کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں۔ دعا انسان کے اندرونی حالت کا اظہار ہوتی ہے۔ جو شخص دنیا کی چیزوں میں اپنا دل لگا لیتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بس وہی چیز مانگتا ہے جس کی تڑپ لے کر وہ وہاں جاتا ہے۔ جو شخص آخرت کے خوف کو دل میں رکھ کر جیتا ہے تو حج کے موقع پر بھی اس کے دل سے پھر آخرت کے لیے ہی دعا نکلتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض اعراب یہاں ٹھہر کر صرف یہی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اس سال بارش اچھی برسانا تاکہ غلے اچھے پیدا ہوں، اولادیں بکثرت ہوں وغیرہ۔ محمد بن احمد الانصاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں جاہلیت میں عرب صرف دنیا کی بہتری کے لیے دعائیں مانگتے تھے اور وہ اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کی کثرت اور دشمن پر فتح کی دعائیں کرتے اور آخرت کی طلب نہ رکھتے، اس لیے کہ آخرت پر ان کا یقین نہ تھا اور نہ وہ اس کی حقیقت سے آشنا تھے۔ دنیا مانگنا دنیا کو ترجیح دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعلیٰ میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگنے والے کو آخرت میں پھر کوئی اچھا بدلہ نہیں ملے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔